अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं तौसीफ़ हमदानी, विंग्स टीवी से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं। इस वक्त हम पॉलिटिकल व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये हफ्तावार व्लॉग होगा। आज का मौजू जो है वो है जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा, वहाँ पे इलेक्शंस का ना होना, वहाँ की सियासी जमातों का मुनाफिकाना खामोशी, वहाँ की जो समाजी तंजीमें हैं उनकी खामोशी और एलजी इंतज़ामिया की नाकामियाँ। आप सबका स्वागत है इस व्लॉग में। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हो प्लीज़ आप उसको फॉलो करें। अगर आप हमारे यूट्यूब पे हो तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर पिछले 4 सालों से इलेक्शन से महरूम है, राइट टू वोट से महरूम है। अगर आप इस पूरे खाके पे नज़र मारेंगे, एक रियासत थी उसको यूटी बनाया गया अपने सियासी मफाद के लिए। आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस वक्त भी है, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके कुछ एक नए बदलाव किए उसमें। लेकिन उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल बनी, उस पर जम्मू कश्मीर अवाम का क्या किरदार रहा, उस पर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का किरदार रहा, जम्मू कश्मीर की जो समाजी तंजीमें हैं उनका क्या किरदार रहा, और जो जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर है, नौजवान आबादी जो है, उन पे कैसे असरात पड़े। G20 हुआ, उससे कितने फ़ायदे अवेल किए गए। एलजी इंतज़ामिया का जो पूरा काम काज है उस पे हम आज कुछ नज़र डालेंगे। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जो है आप, लेकिन अब वो थोड़ा उसको बदलाव किया गया है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्होंने वाज़िया कर दिया कि हम उसको स्टेट बहाल करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये किसी को नहीं पता है। जम्मू कश्मीर का जो पूरा सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे क्या है? क्या उसके पीछे अवामी तकदऊ नहीं है? जम्मू कश्मीर में जितनी समाजी और सियासी पार्टियां हैं उनकी खामोशी, उनकी मुजरिमाना खामोशी मैं कह सकता हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर आवाम बहुत बार ठगी जा चुकी है। मैं आपको थोड़ा इन डिटेल बता रहा हूं। 53 से आज तक बहुत पोजीशनें आ चुकी है जम्मू कश्मीर की सियासत में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर आवाम जो चाहती है वो हो जाए। कभी नहीं हुआ वैसा। या तो किसी सियासी जमात ने अपना मफाद समझकर उसको उल्टा किया, या कभी जो राह पाइपलाइन में चीज़ें थी उनको ब्लॉक कर दिया गया, या कभी बंदूक के साये में पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था उसको श्रिंक किया गया। आप इन चीज़ों को इस तरह से समझिए कि जम्मू कश्मीर आवाम हर वक्त इस तज़ब्ज़ुबे का शिकार रही है कि कभी ना कभी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन वो आज तक नहीं आई। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उनका क्या किरदार है, और उसमें इंटरनेशनली हमने किस तरह से अप्रोच किया लोगों को, ये सब चीज़ें बहस करने की खातिर है। मैं ये सब सवाल आपके सामने रखूँगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब का एक बयान आता है 2-3 दिन पहले। वो कह रहे हैं कि हम क्यों जा रहे हैं किसी को कि यहाँ पे इलेक्शन करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, उनकी मर्ज़ी, जब कराएं। महबूबा जी कह रही है कि मेरे को तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना है तब तक जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं होगा। अब सुनिए इनके सियासी बयान। मैं आपको आज इनके विस्तार में जाते हूँ। मैं पहले सब उनको सुनाता हूँ। सजाद गनी लोन कह रहा है कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो थक गया बोलते बोलते।
الطاف بخاری صاحب اس نے ایک الگ لائن پکڑی ہے، وہ صرف کوسنا جانتے ہیں۔ جو کام اس کو 5 اگست کے بعد دیا گیا تھا، جب اس کو بتایا گیا کہ سیاسی جماعت بناؤ، آپ الگ ماحول میں شروع ہوگا، وہ کام ہی بھول چکا ہے۔ اب وہ نئی کہانی بتا رہا ہے جموں کشمیر عوام کو۔ کانگریس سے تو کون توقع رکھ لیا، توقع رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے وہ۔ اب بی جے پی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو اس کے منظرنامے پہ لکھا ہے، جو اس کے چٹس میں ہے، وہ وہی کھول کے پڑھ رہی ہے عوام کے سامنے۔ اب عوام کیا کرے گی؟ نیشنل کانفرنس سیاست کر رہی ہے، پی ڈی پی سیاست کر رہی ہے، سجاد غنی لون سیاست کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں۔ ان تمام سیاسی جماعتوں نے جو کبھی ٹویٹ پہ آتے ہیں، کبھی بائٹس دیتے ہیں، انہوں نے کبھی تقدو ہی نہیں کیا ہے جموں کشمیر میں الیکشنز ہو۔ ٹویٹ سے الیکشن کمیشن آف انڈیا یا پردھان منتری یا کہیں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے ایک بائٹ سے، آپ کے ایک میڈیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک نہ قانونی چارہ گوئی کرو گے۔ یہ بال آپ کے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ نیشنل کانفرنس کی مجبوری کو کوئی سمجھ سکتا ہے، جہاں سورسز کے مطابق کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی بچانے کے چکر میں خاموش ہے، کبھی کبھار بیان آتا ہے۔ ان کے 3 پارلیمنٹ ممبر ہیں، فاروق صاحب تو علیل ہے، اب صحت ناسازگار ہونے کی وجہ سے بہت کم ہی آتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ اکبر لون صاحب نے فون سوئچ آف کیا ہے پچھلے 2 مہینے سے۔ حسنین مسعودی تب آئیں گے جب پارلیمنٹ کھل جائے گا۔ یہ میرے سے بات ہوئی ہے ان کی، ایسے نہیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں بات ہوئی ہے میرے ساتھ۔ اکبر لون صاحب کا فون پچھلے 2 مہینے سے بند ہے۔ آپ ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھیے کہ نیشنل کانفرنس کا کردار کتنا منافقانہ ہے۔ آپ محبوبہ جی کہہ رہی کہ میں تو الیکشن نہیں لڑوں گی۔ محبوبہ جی، آپ کو جموں کشمیر عوام نے سب سے بڑا پد دیا تھا، آپ چیف منسٹر تھی۔ آپ کے اور عمر صاحب کے اور فاروق صاحب اور سجاد صاحب کے گریبان تک ہاتھ ڈالنے کا حق ہے جموں کشمیر عوام کو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گی تب تک جب تک آرٹیکل 3 سے؟ اس کو بحال کون کروائے گا جب آپ قانونی چارہ گوئی کرو گے؟ سپریم کورٹ میں آپ کتنی بار گئے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف کہ الیکشن نہیں کروا رہا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا؟ آپ نے پارلیمنٹ میں کب یہ بات اٹھائی؟ آپ نے پارلیمنٹیرینز کو کتنی بار خط و کتابت کی؟ آپ نے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کتنی بار خط لکھا کہ یہاں پہ الیکشن کرائیے؟ بیان بازی کرو گے؟ جموں کشمیر عوام کو اتنا ناسمجھ اور غیر ذمہ دار سمجھا ہے کہ بس وہ الو کے پٹھے ہیں، مجھے معاف کرنا یہ شبد بولنے کے لیے، کہ وہ میری بھاشا کو، میری سیاست کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ سب سیاسی جماعتوں کی جو یہ منافقت ہے نا، میں یہ سوال جموں کشمیر عوام کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک صحافی کا یہ اخلاقی حق ہے وہ سچائی کو سامنے لائیں۔ میڈیا، یہ قانون پرنالی، حکومت، یہ سب جمہوریت کے پلرز ہوتے ہیں۔ اس وقت جمہوریت، اگر آپ کو الیکشن یا ریاستی درجہ بحال کروانا ہے یا آرٹیکل 370 کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، اس پہ ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ آف انڈیا یا سپریم کورٹ آف انڈیا یا پریزیڈنٹ آف انڈیا کو لکھنا ہوگا۔ آپ نے کب یہ زحمت اٹھائی کہ آپ جموں کشمیر عوام کو اس بات کے لیے جگائیں گے کہ آپ خط لکھنا شروع کریں سپریم کورٹ چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس کو؟ جب اس کے ایک کمرے میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ خط پہنچتے نا، ان کو لگتا کہ کہیں نہ کہیں کوئی عوام اس وقت میری آواز کے لیے منتظر ہے۔ آپ ایک بار لکھ لیتے ہیں۔ آپ جموں کشمیر کے عوام کو کب تک اس اندھیرے میں رکھو گے؟ دیکھو، بی جے پی کو کیوں آپ دوش دو گے؟ بی جے پی کا جو اپنا کالم تھا، بی جے پی کا جو اپنا الیکشن جو پیج تھا، وہ اس کو مکمل کر رہی ہے، وہ آپ کی کیوں سنے گی؟ لیکن یہ ایک جمہوری ملک ہے، آپ کو حق ہے، آپ پارلیمنٹ میں جائیے، آپ سپریم کورٹ میں جائیے، آپ قانونی چارہ گوئی کریں،
آپ عوام میں وہ جاگروکتا پھیلائیے، آپ عوام کے پاس جائیے، آپ ان سے پوچھیں کہ الیکشنز کے لیے کون سا اقدامات کریں تاکہ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ، جموں کشمیر، دیکھیے پتھر بازی یا بندوق یا لڑائی جھگڑے حل نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کل کا مستقبل صحیح اور سنہرا دینا چاہتے ہو نا، تو اس کے لیے اب تقدو کریں۔ امور صاحب یہ آپ کے دادا جی تھے، شیخ صاحب تھے، جنہوں نے جموں کشمیر کی عوام کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بولا تھا کہ آئی بلیو ان گاندھیز انڈیا، سو ہم وہی ایکسیپٹ کریں۔ تو یہ جب دادے کا کام آفنا ہے نا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو مکمل کرنا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم کیوں مانگیں گے بھیک۔ آپ بھیک نہیں مانگ رہے ہو، آپ جموں کشمیر عوام کی نمائندگی کرو گے۔ اگر آپ ہو نمائندہ ہو، مجھے تو خاصی امید نہیں ہے، لیکن جموں کشمیر عوام آپ پر اعتماد رکھتی ہے۔ آپ کو 2 بار، ایک بار چیف منسٹر بنایا گیا، بہت بار، ایک بار آپ کے والد کو چیف منسٹر میں، اٹ مینز دیٹ آپ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے وہاں کے، تو اس اعتماد کو بروئے کال آئے نا، بھاگنا کس لیے ہے؟ محبوبہ جی کا وہ بیان بہت چبھنے والا بیان ہے، آپ اس کو سیاسی دائرے سے دیکھیے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، وہ کس طرح ایک چنی ہوئی چیف منسٹر کہہ رہی ہے کہ میں تو الیکشن ہی نہیں لڑوں گی، اب ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اب سیاست سے باہر جائیے تب ہم آپ کی قدر کریں، نہیں سیاست میں رہوں گی۔ یہ ایک سیاسی وہ بیان ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ میں یہ تمام سوالات اس لیے اٹھا رہا ہوں، یہ میں سب جموں کشمیر عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہمارے ساتھ یہ پولیٹیکل پارٹیاں کس طرح گیم کھیل رہی ہیں۔ میرے پاس اگر یہ پلیٹ فارم ہے جس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، قانون و آئین کے دائرے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمیں قانونی چارہ گوئی کرنی چاہیے تاکہ جموں کشمیر میں الیکشنز ہو، تاکہ وہ پرنالی پھر سے شروع ہو کہ جموں کشمیر عوام کا جو نمائندہ ہے، میں کبھی نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر کے جتنی بھی افسر صاحبان ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں ان میں سکشمتا نہیں ہے، وہ ان لائل ہے، وہ عوام کو ستا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک آفیسر کے پاس ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ ایک پروفیشنلزم کے دائرے میں کام کرتا ہے، اس پروفیشنلزم کے دائرے میں رہ کر وہ کبھی بھی نہیں عوام کے ساتھ وہ دوستی یا وہ رشتہ بنا سکتا ہے جو ریپرزنٹیٹیو بنا سکتا ہے، جو چنا ہوا نمائندہ بنا سکتا ہے، کہ چنے ہوئے نمائندے کو پورے علاقے کی خبر رہتی ہے کہ کس علاقے میں کس چیز کی کمی ہے، کہاں پہ مجھے پانی کی کمی ہے، کہاں پہ مجھے بجلی کی کمی ہے، کہاں میں مجھے اسکول کی کمی ہے، کہاں میں مجھے ہاسپٹل کی کمی ہے، کہاں پہ مجھے کمیونیکیشن کی کمی ہے۔ وہ ان تمام سوالات اٹھ لے کر اسمبلی میں جاتا ہے، وہاں اپنے چیف منسٹر سے بات کرتا ہے، وہاں اپنے منسٹر سے بات کرتا ہے، وہاں اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سے بات کرتا ہے، کمیونیکیشن سٹارٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک کنسنس بنا دیتا ہے، ایک اگر کہیں قانون کی امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیبنٹ بیٹھتی ہے، اس قانون بنایا جاتا ہے اس کے لیے، اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ کی پروسیس شروع ہوتی ہے۔ ریاست کے مستحکم بنانے کے لیے 2 چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انصاف کی اور دوسری ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی۔ اگر آپ ان 2 چیزوں کو نا بالکل نظر انداز کرو گے، یاد رکھنا تم جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں یہاں دین مخاطب کرتا ہوں، وہاں کے جو کانسٹیٹیوشنس ہیں، جو آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے وہ ہندوستانی سیاست کے لیے دین ہے۔ جب آپ کانسٹیٹیوشن انڈیا کو سائیڈ میں رکھتے ہو، وہاں پہ 4 سال سے الیکشن نہیں کروا رہے ہو، وہاں رائٹ ٹو ووٹ، لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ سے محروم کر رہے ہو، اٹس سمپلی دیٹ جب یہ دین جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ سائیڈ میں ہو جاتا ہے، وہاں پھر چنگیزی رہتی ہے۔ چنگیز خان کو سب جانتے ہیں وہاں کیا چنگیز خان کے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے۔
ان چیزوں کا میں یہ سوالات کیوں اٹھا رہا ہوں؟ تاکہ میری جموں کشمیر کی جو عوام ہے ان تک یہ بات پہنچے، وہ آنے والے الیکشنز جب بھی ہو وہ تقدو کریں، وہ آج سے شروع کرے خط و کتابت، وہ آج سے آنریبل چیف جسٹس آف انڈیا کو لکھنا شروع کرے. اس کے پاس ایک کمرہ فل ہونا چاہیے آپ کے لیٹرز کا کہ جموں کشمیر عوام مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی ہے. جموں کشمیر کی سول سوسائٹی کے پاس بہت بڑے وکیل ہے، بہت بڑا قانونی ادارہ ہے، وہ ان کو یوز کرے، یوٹیلائز کرے تاکہ پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملاقات کرے، سپریم کورٹ کے ججوں سے ملاقات کرے، جو وہاں پہ پارلیمنٹیرین ہیں ان سے بات کریں تاکہ کمیونیکیشن بن جائے گی، ایک کنسنس بن جائے گا. جموں کشمیر میں الیکشن ہونے کی ایک پروسیس شروع ہو جائے گی. پردھان منتری ہے بی جے پی کی، لیکن وہ سب کے پردھان منتری ہیں، اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ جمہوری حق کے لیے لڑ رہے ہو وہاں سبوں سے بات کرنا ہوگا. آپ اس دائرے سے باہر جا سکتے ہو اگر آپ کا سیاسی دائرہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے، میرے کو تو منع ہے بات. ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے آپ کو تقدو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے پالے سے گیند جا چکی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی منافقت کو آپ کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں میں نے اب لاسٹ والا پوائنٹ جو ہم نے اٹھایا تھا، ایل جی انتظامیہ کا کام. ایل جی انتظامیہ جو انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے، جو جہاں پہ کہیں نہ کچھ کبھی بھی مجھے نہیں لگ رہا انہوں نے پارلیمنٹیرین جو ہمارے 3-5 پارلیمنٹیرین ان کو بھی کبھی بلایا ہوگا جب وہ فیصلے لیتے ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے حق تھا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا حق تھا وہاں اس محفل میں بیٹھنا کہ ان سے بتایا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ یہ میں قانون سازی کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. ایل جی سے ہمارا یہ گلہ ہے، ایل جی سے ہمارا یہ شکوہ ہے. ان تمام چیزوں کو اگر آپ سمجھیں گے، یہ ہر صحافی کا کام ہونا چاہیے کہ جموں کشمیر کی عوام کو جاگرک کریں. جموں کشمیر کے جو اصل مسائل ہیں، G20 ہوا، وی شوڈ آئی اپریشیٹ. میں نے ویلکم اس لحاظ سے کیا کیونکہ میں نے ایک اسپیس میں ٹورزم ڈپٹی ڈائریکٹر ٹورزم سے بات کی. انہوں نے بالکل جس طرح سے G20 کو سمجھایا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سارا کچھ جموں کشمیر کا جو ٹورزم ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا گیا. اس میں جتنے بھی ملکوں کے ریپرزنٹیٹیوز آئے ان کے لیے ایک میسیج چلی گئی کہ یہاں پہ اس وقت جو ٹورزم کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے دوبارہ، لیکن ٹورزم سے ہی نہیں اسٹیٹ چلے گی. اسٹیٹ چلے گی سول حکومت سے، اسٹیٹ چلے گی اسمبلی سے، اسٹیٹ چلے گی چیف منسٹر کے آرڈر سے، نہ کہ ایل جی کے آرڈر سے. کیونکہ ایل جی کا ہونا ایک غیر جمہوری کام ہے اس وقت وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ہونا چاہیے اس وقت جمہوری عمل پوری. وہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے، وہاں پہ عوامی نمائندے، جہاں پہ سرکاری آفیسر فیصلے کرتے وہاں پہ عوامی نمائندے فیصلے کرنے چاہیے. اس پولیٹیکل ولا کا صرف ایک ہی نظریہ ہے تاکہ جموں کشمیر عوام کو جاگرک کیا جائے جمہوریت کے تئیں. ان کے پاس کتنے رائٹس ہے، ان کے پاس وہ کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں جمہوریت میں رہ کر. ان تمام چیزوں کو جو ضروری ہے، اپنے نوجوانوں کو وہ ماحول مل لے جہاں پہ وہ سمجھ سکے کہ میں ریاست کے باہر بھی جا سکتا ہوں یا ریاست میں بھی کوئی ایسا کنسیپٹ لا سکتا ہوں تاکہ ڈیولپمنٹ کی طرف سے خود بھی اور 2 لوگوں کو اور ایڈ آن کر کے آگے بڑھے. کہ بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں. آپ مجھے اجازت دیجیے. آپ کا اور میرا خدا حافظ. آپ سبوں کے لیے یہ میرا پہلا ویلاگ تھا. آپ کے فیڈ بیکس، آپ کے جتنے بھی کامنٹس ہیں ہم پڑھیں گے. وہ مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.